फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब की सियासत मुल्क की सियासत को तराशती है। पंजाब से जीत विफाक में हुकूमत साजी में मदद देती है। तो क्या पंजाब में NA 133 के इंतखाबात के नताइज ये बता रहे हैं कि रवायती सियासत का आगाज हो गया है? क्या आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ मुखालिफ बयान नून लीग के लिए परेशान कुन है? क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से दावा करना कि आने वाले वक्त में वजीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी से होगा? क्या मुस्लिम लीग नून समझ रही है कि हालात अभी भी उनके लिए बेहतर नहीं? क्या मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामान की हद तक चल पाएगी? PDM को क्या नून लीग सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है या फिर इस्तीफे अब भी PDM के लिए कोई ऑप्शन है? इसके साथ साथ ऑडियो लीक्स के ऐलानात नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से क्या सिर्फ दबाव डालने की एक काविश है? नून लीग को सिर्फ अपने मामलात पर ही रिलीफ चाहिए। नून लीग इस वक्त सियासी तौर पर क्या सोच रही है? क्या कोई अहम फैसले ले सकती है? इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें आज वक्त देने के लिए। आगाज़ कर लेंगे हालिया जो लाहौर में इंतखाब रहा और उसके बाद एक जीत जो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ली है। आसिफ अली जरदारी के जो बयानात हैं सर, नवाज शरीफ पर मुल्क मुखालिफ होने का बयान, आपके ख्याल में इतना सख्त बयान क्यों दिया गया है? हालांकि अच्छे ताल्लुकात, खाना चाय सब चल रहा था आप लोगों के दरमियान। देखिए, ये जरदारी साहब के साथ मैं समझता हूँ कि कोई मसला है। वो हमेशा ही जो है वो इस किस्म की जो है वो बेहतियाती कह लें इसको या बैलेंस आउट कह लें कि वो हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा उन्होंने लाड़काना के जलसे में भी ऐसे ही इंतहाई जो है वो जारहाना अल्फाज से मियाँ नवाज शरीफ साहब का और PMLN का उन्होंने ज़िक्र किया था, और बल्कि यहाँ तक भी शायद कह दिया था कि अगर हम अब इसके बाद मियाँ साहब से मिलेंगे तो हमें खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद फिर जब 18 का इलेक्शन हो गया और उसके बाद ये PDM वजूद में आया तो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से भी देखा है और कानों से भी सुना है कि जरदारी साहब मियाँ साहब की बलाएँ लेते रहे हैं, उनकी दराजी उम्र की जो है वो दुआएं देते रहे हैं, और इतना प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त का एहतराम का जो है वो इजहार करते रहे हैं कि ऐसे मालूम होता था कि शायद वो बात इन्होंने की नहीं है जो उस वक्त हुई थी। तो अब फिर उन्होंने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ओहदों पे फायज रहे हों उनको एहतियात करनी चाहिए अपने अल्फाज के चुनाव में। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अभी तक कंटेनर पे चढ़ा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद, तो बहरहाल ये बदकिस्मती है। इसके ऊपर इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? राना साहब, आपने बैलेंस आउट का कहा, मगर उनकी बात यहाँ तक नहीं रही। एक वजीर आजम को उन्होंने इस तरह की बात करना कि मुल्क मुखालिफ बयान, पर वो ये भी कहते हैं कि 77 के बाद से जब वो हल्का बंदियों की बात करते हैं पंजाब में, तो मियाँ साहब ने ज़ात बरादरी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की हैं, और यही वजह है कि आपके ख्याल में कि पीपल्स पार्टी यहाँ से आउट हो गई क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस चीज़ को करेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, मैं नहीं समझता कि उन्हें इतना यानी जो है वो कम इल्म वो हैं या उन्होंने इस बारे में तवज्जो नहीं दी कि 77 के बाद की तमाम हल्का बंदियाँ जो हैं वो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के खाते में डाल दी। ये 2018 के इलेक्शन के लिए हल्का बंदियाँ जो हुई हैं तो क्या वो मियाँ नवाज शरीफ ने की हैं? उससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में, उससे पहले जो है वो 77 के बाद जब 85 में इलेक्शन हुए, तो ये हल्का बंदियाँ जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ही करता रहा है, और वहाँ पे जिस ज़माने में जिस का असर व रसूख रहा है वो असरअंदाज होते रहे हैं। लेकिन 77 के बाद अगर आज तक की आप बात कर लें तो इसमें मैं समझता हूँ को बार के ज़्यादा जो है वो PMLN का कोई इसमें रोल नहीं रहा, और वही कुव्वतें जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट के नाम से याद करते हैं वही इस बारे में ऑल इन ऑल थी। और 18 के इलेक्शन में तो उन्होंने कमाल हल्का बंदी जो है वो करवाई है कि एक कौमी असम्बली का हल्का जो है वो 5-5 सूबाई हलकों के ऊपर मुहित था। हालांकि होता तो ऐसे है कि 2 सूबाई हल्के और उनके ऊपर एक कौमी असम्बली का हल्का। तो हल्का बंदियाँ जो है ये दुरुस्त नहीं होती रही।
لیکن اس کا الزام PMLN کو یا میاں نواز شریف صاحب کو دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی کی بنیاد پہ ہے. انہیں شاید اس بارے میں بریف غلط کیا گیا ہے. رانا صاحب آپ کے خیال میں کم علمی ہو سکتی ہے؟ زرداری صاحب کے سیاست کے انداز کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، وہ سابق صدر ہیں، ایک بڑی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں، ایک جانب وہ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس حکومت کو سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں، پھر وہ 13 کے الیکشن کو RO کا الیکشن بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے الیکشن چھینا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی غیر ارادتاً بیان دے دیے گئے ہیں یا آپ کو کچھ اور اس کے پیچھے پولیٹیکل اسٹریٹجی دکھتی ہے؟ دیکھیں بعض اوقات جو ہے، اور یہ بات میرے ساتھ ایک پیپلز پارٹی کے سینئر آدمی نے کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یعنی ان کو جو عارضہ لاحق رہا ہے یہ پچھلے دنوں میں، وہ بہت سیریس بیمار تھے، بلکہ اس قدر سیریس تھے کہ ان کی زندگی کی جو ہے وہ دعائیں کی جاتی رہی ہیں. اور خاص طور پہ ان کا جو ہے وہ جو رپورٹ پیش ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان میں یہ کہا گیا تھا ان کا برین جو ہے وہ سکڑ گیا ہے، اور اس کے لیے جو وہ میڈیسنز استعمال کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی جو ہے وہ جو بات کرنی چاہتا ہے اس کو اس انداز سے نہیں کر پاتا، بلکہ اس میں تھوڑا جھول رہ جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو پھر جب وہ PDM میں تقاریر کرتے تھے میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، اس وقت پھر ان کے اوپر کوئی ایسا ویسا اثر تھا، تو یا پھر اب جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس صورت میں، لیکن دونوں صورتوں میں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی پوری طرح سے بیلنس میں اور سوچ سمجھ کے بات کی ہے. رانا صاحب چلیں یہ تقاریر کو ایک طرف رکھتے ہوئے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر ہم حالیہ دنوں میں اور پھر PDM کا وقت بھی دیکھیں اور پھر تھوڑی سی جو علیحدگی اور دوری ہوئی PDM والے معاملے کو لے کے، اب رائٹ ناؤ پنجاب کے اندر اس ایک الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے کافی بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے بھی دیے، وہ بھی پھر لاہور میں موجود ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کارکنوں کو. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات مستقبل میں بھی کبھی خوشی کبھی غم یہاں تک ہیں، یا کوئی پرانی جو ایک سیاست رہی 90 کی دہائی میں آپ لوگ انہی حدوں تک بھی واپس جائیں گے؟ مستقبل آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو متحرف ہوں، مخالف ہوں، جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں حصہ لینا ہو، تو وہ ایک دوسرے کی تعریف تو نہیں کر سکتی. انہوں نے ایک دوسرے کے نقائص کو ہی ابھارنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس قسم کی تقاریر کو کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کوئی ایسا عمل ہے جس کی جمہوریت میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ جمہوریت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ تنقید کریں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ذاتیات کو جو ہے وہ بیچ میں نہ لائیں، کسی کی حب الوطنی کو جو ہے وہ اٹیک نہ کریں، اور اسی طرح سے کسی کے ایمان کو یا کسی کے دین کو، مذہب کو بھی اٹیک کرنا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے یا نامناسب ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ انہیں بالکل ہمارے اوپر تنقید کرنی چاہیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سروائیو کرے پنجاب میں اور اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو واپس کھینچے. یہ اگر 25% بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ واپس کھینچ لیں گے تو PMLN کو اللہ کے فضل سے پورے پنجاب میں سویپ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ آپ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب یہ میں پھر واپس پنجاب کی سیاست میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھرپور طور بلدیاتی انتخاب یہاں سے لڑیں گے، حلقہ بندیاں تبدیل کریں گے، اگلا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا دیکھتے ہیں. وہ اتنے فوکسڈ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر پیپلز پارٹی ووٹ نکالے گی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کلین سویپ کریں گے، تو پھر ووٹ ان کو کس طرح ملے گا، کس کا ملے گا؟ دیکھیں اس وقت 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا 85% ووٹ جو ہے وہ PTI کو گیا ہے، اور اگر پیپلز پارٹی جو ہے اس 85% ووٹ میں سے 30-35% بھی واپس لے لیتی ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ الیکشن بہت آسان ہوگا. میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ کسی بھی حلقے میں جس میں 1 to 1 مقابلہ نہ ہو، ٹریول فائٹ ہو، تو وہاں پہ تو مسلم لیگ نون آپ پورا پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں، حلقوں کو ڈسکس کر لیں، تو PMLN جو ہے بہت آگے ہے. تو رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے پنجاب میں روٹس پکڑنے سے نون لیگ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مطلب چاہے پیپلز پارٹی کوئی بیان دے، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی، یو آر ہیپی؟ نہیں، ہمیں صرف پریشانی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کا فائدہ ہے. پولیٹیکلی ہم گین کریں گے
یہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا دیکھیں مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹ نہ مائنس ہوا ہے نہ بکھرا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ سارا پی ٹی آئی کو پڑا 2018 کے الیکشن میں. بالکل ایک ایک بندہ ہمارے حلقوں میں ہماری نظروں کے سامنے ہے. اگر وہ گین کرتے ہیں اور وہ اپنا ووٹ بینک واپس لیتے ہیں تو یقیناً اس سے پولیٹیکلی ہمیں فائدہ ہوگا. رانا ثنا صاحب یہ پھر بتائیے گا، یہ جو 30,000 سے زائد کچھ ووٹ یہاں این 133 میں پڑا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ ہے، یہ کس کا ووٹ ہے؟ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا بھی کچھ ووٹ کم ہوا ہے. آپ کی رائے میں آپ نے اپنا ووٹ بچا لیا ہے تو ادھر کون سا ووٹ گیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی نے تو ایبسٹین کیا نا. دیکھیں ہمارا ووٹ 90,000 ووٹ ہم نے لیا تھا جنرل الیکشن میں، اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ ضمنی الیکشن اور جنرل الیکشن میں کتنا فرق ہوتا تو ساری کہیں گے کہ ووٹ جو ہے وہ آدھے پڑتے ہیں. یعنی ضمنی الیکشن میں کبھی بھی جو ہے وہ ٹرن آؤٹ 20 سے لے کے 30% تک 32%، 28%، 27% ہوتا ہے، جبکہ جنرل الیکشن میں 55-60% ہوتا ہے. تو ہم نے تو اپنا ووٹ جو ہے وہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے 90,000 اس وقت لیا تھا، اور اب ہم نے 45,000 بلکہ میرا خیال 48,000 لیا ہے. تو ہمارا تو ووٹ بینک بالکل ضمنی الیکشن کے مطابق پورا ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ اس میں 3-4 ہزار ہے. باقی آپ کا اگر اس حلقے میں جانا ہو یا وہاں پہ لوگ جو الیکشن کور کرتے رہیں، عوامی تحریک نے جتنا الیکشن لڑا ہے پیپلز پارٹی کا کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. کم از کم اس میں 5-6 ہزار ووٹ ان کا ہوگا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ووٹ جو ہے وہ ادھر ہی ڈالا ہے. ٹی ایل پی نے سارا ووٹ ادھر ڈالا ہے. یعنی تمام جماعتیں جو پی ایم ایل این کے اگینسٹ ووٹ کر سکتی تھیں انہوں نے سب مل ملا کے جو ہے وہ 30,000 کو پہنچی ہیں، جبکہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 17-18 ہزار کی لیڈ سے جیتا ہے. رانا ثنا صاحب آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے مسلم لیگ نون اپنی سیاست سے اور طرز سیاست دونوں سے بہت مطمئن ہے. پی ڈی ایم کے قیام کا ایک بنیادی نقطہ تھا، 1 سال 3 ماہ ہو گئے پی ڈی ایم کو بنے. عوام کی سائڈ سے دیکھیں، ہم میڈیا میں بیٹھ کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم شاید کچھ نہیں کر سکی ہے. بلا وجہ کی تاریخیں، نعرے، جلسے، کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں. پیپلز پارٹی ساتھ تھی قریباً 8-9 ماہ پہلے، وہ آپ کو چھوڑ گئے، آپ کسی ایک معاملے پر اکٹھے چل نہ سکے. آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم نے کچھ اچیو کیا ہے؟ دیکھیں جو پی ڈی ایم ہے یا اپوزیشن آپ کہہ لیں، اپوزیشن کا وہ اتحاد ہی ہے، تو پی ڈی ایم نے اور اس سے زیادہ گین کیا کرنا تھا کہ یہ تبدیلی کا جو نعرہ ہے اس کا جو ستیہ ناش ہو گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب حالت یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی نام لے کے ووٹ نہیں مانگ سکتا. خانے وال میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کی تصویر والے پوسٹر نہیں لگا رہا، اور لوگ اس کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کا آپ نے نام لینا تو آپ نے ہمارے پاس ووٹ مانگنے کے نہیں آنا. تو یہ اس جو گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے اس کو نااہل ثابت کرنا، اس کو جو ہے وہ نالائق ثابت کرنا، اس کو ایکسپوز کرنا، عوام کو ان چیزوں سے آگاہ کرنا، ان کی ایک ایک حرکت کو پوری طرح سے اینالائز کر کے سامنے لانا، اور عوام کو یہ بتانا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ سارا کام جو ہے یہ اپوزیشن ہی کر رہی ہے. آپ میڈیا کے لوگ جو پروگرامز آپ روز کرتے ہیں اور ان کی خبر لیتے ہیں تو اس کی وہ ہماری اپوزیشن کی بنیاد بھی ہوتا ہے نا. رانا صاحب ہم تو حقائق سامنے رکھتے ہیں، مگر سر اگر آپ جو جمہوری کام ہے نہیں دیکھیں نا، لیکن ان حقائق کو سامنے رکھنے کی بنیاد کے اوپر آج سے 3.5 سال پہلے اور آج یہ 4تھا سال ہے، آپ اس کا اندازہ کر لیں. سر پھر وہ تو یہ حکومت خود اپنی وہ آپ نے کہا نا کہ اس حکومت کی گورننس کیا ہے. سر پھر اگر اتنا آپ لوگوں نے گین کیا تو پھر 4 مہینے کی تاریخ دینا. احتجاجوں میں کبھی سنا کہ 4 مہینے بعد ہم ایک مہنگائی مارچ کریں گے؟ عوام آج مہنگائی سے بجلی، پانی، گیس، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں زیادہ، آپ مارچ کی تاریخ اخیر کی دے رہے ہیں، نومبر کے اخیر میں. تو سر لوگوں کی توقعات کیا ہوں گی آپ سے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں ہم نے اکتوبر اور نومبر میں مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ یعنی اکراس دی بورڈ پورے ملک میں جو ہے وہ مظاہرے کیے. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام اگر ہم یہ نہ کریں
تو آپ بھی ہمیں اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور لوگ بھی کہیں گے کہ جی آپ کو لوگوں کے مسئلوں کا یا مہنگائی میں جیسا لوگ مر رہے ہیں آپ کو خیال ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے کوئی بیان نہیں دیا، آپ نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی ریلی نہیں کی، کوئی آپ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا۔ یہ جو آپ 3 ماہ کی بات کر رہی ہیں نا، یہ 3 ماہ کی بات جو ہے یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے جی۔ ان 3 ماہ میں مہنگائی جس عروج پہ جا رہی ہے نا، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ 3 ماہ میں مہنگائی جو آج جس نے لوگوں کا جینا مشکل نہیں ناممکن کر دیا ہے، یہ ڈبل ہونے جا رہی ہے۔ پروگرام میں یہاں ایک بریک لیتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ مزید اہم سوال اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ سر، وہ مولانا صاحب ایکسائٹیڈ ہیں استعفوں کو لے کر، 1.5-2 سال ہو گئے ان کی ایک ہی ہے کہ استعفے دینے ہیں، پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی، اب آپ لوگ بھی میرا خیال سے جو خبریں تو یہ ہیں کہ نون لیگ بھی نہیں چاہتی ہے استعفے دینا، تو حقیقت اگر یہی ہے تو حافظ حسین احمد یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی آڑ میں۔ نہیں دیکھیں، جو جس میٹنگ میں تلخی ہوئی تھی استعفوں کے معاملے کے اوپر، اس دن پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم استعفے جو ہیں وہ بعد میں دیں گے، پہلے عدم اعتماد لائیں۔ ہمارا اس وقت بھی موقف یہ تھا کہ استعفوں کا آپشن جو ہے یہ متحدہ اپوزیشن کی شکل میں ویلڈ ہے، امپیکٹ اس کا ہوگا۔ اگر اپوزیشن تقسیم ہوگی تو وہ تو پھر اسی دن جو ہے وہ استعفے تو بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ پھر سر یہ بتا دیجیے گا رانا صاحب، کیا اب مولانا صاحب کا بھی آپشن استعفے نہیں ہے؟ ذرا یہ کلیئر کر دیجیے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اب کبھی استعفا ڈسکس نہیں ہوا، حالیہ دنوں میں پیپلز پارٹی کے بعد نہ ہو رہا ہے، یہ کلیئر کر۔ جی حالیہ دنوں میں بھی ڈسکس ہوا ہے، اور ہم نے مولانا صاحب کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ اپوزیشن کے تقسیم ہونے کی صورت میں اگر استعفے ہوتے ہیں تو ان کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اگر پوری اپوزیشن جو ہے وہ باہر آتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو ہمیں امید ہے کہ پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعتیں ہیں وہ ہمارے اس موقف کو سنیں گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہتر فیصلہ کریں گی۔ باقی جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کو کوئی استعفوں کی وجہ سے نہیں پی ڈی ایم سے باہر آئی، وہ تو جو انہوں نے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے سینٹ میں وہ جو حکومتی ووٹ 5 لیے تھے، وہ جھگڑا تو وہ تھا، اور اس کے اوپر جب ان کو نوٹس کیا تو انہوں نے پی ڈی ایم سے جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں گڑبڑ نہ کیا جائے۔ استعفوں کے اوپر اس وقت بھی پی ایم ایل این کا یہی سٹانس تھا، آج بھی وہی سٹانس ہے۔ سر، حافظ حسین احمد نے یہ الزام لگایا ہے نون لیگ پی ڈی ایم کی آڑ میں ڈیل میں مصروف ہے، تعلقات اور رابطے تو ہوتے ہیں پس پردہ، کیا ہیں اس وقت بھی؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ ان چیزوں کو تعلقات کہتے ہیں، مثال کے طور پہ جب سیکورٹی میٹنگ ہوئی تھی تو اپنی جماعت کی طرف سے میں بھی وہاں پہ موجود تھا، ہمارے 6-7 سینئر لوگ تھے، میاں شہباز صاحب خود تھے، تو وہاں پہ جب بریفنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے وہ آن اے کپ آف ٹی وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے۔ نہیں سر، میں نے اس کی بات نہیں کی، یہ جو انڈیویجول انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا رات کے اندھیرے میں سفر ہوتا ہے راولپنڈی کی جانب یا لاہور میں کچھ جگہوں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا وہ جاری ہیں اس وقت بھی پس پردہ؟ جی کوئی نہیں، ایسے سفر کے اوپر پابندی لگ چکی ہے۔ اگر پی ایم ایل این کے کسی بندے نے ایسا سفر کیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، اگر وہ پنجاب سے ہے تو اس کو میں نوٹس کروں گا، اور اگر مرکز سے ہوا تو جو ہے وہ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این اس کو نوٹس کریں گے۔ درست، پابندی لگی ہوئی ہے ایسی خفیہ ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ درست، باقی دن کی روشنی میں اگر کوئی ملتا ہے تو وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے۔ نہیں سر، بالکل ملاقاتیں ہونی چاہیے، کلیئرٹی آف تھاٹ ضروری ہے، اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہت سارے عزیز ہیں جو آپ کے ہمارے جو ہے وہاں پہ ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اچھا سر، طلال چودھری صاحب نے دعویٰ کیا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے بھی اس قسم کی کوئی بات کی تھی، 2 درجن سے زائد پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نون لیگ کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور بدلے میں وہ ای وی ایم پر ہونے والی قانون سازی بھی ریورس کروانے کو تیار ہیں۔ تو سر پھر آپ لوگوں کو بھی قانون یہ پسند نہیں آیا تو پھر ریورس کروا لیں مل کر؟ 23 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ 23 لوگ جو ہے وہ ای وی ایم لیجسلیشن جو انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا وہاں پہ آنے کو تیار نہیں تھے، اور اس کے علاوہ ان کے اتحادی بھی جو ہے وہ بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔
اسی لیے ان کو جب انہوں نے اجلاس بلایا، نوٹیفائی ہو گیا، رات کا کھانا جب ہوا تو وہاں پہ ان کے تقریباً جو ہے وہ کوئی 35 کے قریب بندے شارٹ تھے. انہوں نے اجلاس ملتوی کیا. اس کے بعد ایک ہفتے میں پھر وزیر اعظم صاحب نے کسی کے پاؤں پکڑے اور اس کے بعد ان کو کہا کہ جی ہمارے بندے پورے کر دیں. تو پھر وہ جس طرح سے پورے ہوئے ہیں تو بس اسی طرح سے یہ حکومت چل رہی ہے، ورنہ یہ حکومت آپ سمجھے ختم ہو چکی ہے. اس کی کوئی گورننس نہیں ہے، اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے، کسی جگہ پہ گورنمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اکانومی جو ہے اس کو اس نے ویسے ہی تباہ کر دیا ہے، اور اس حد تک تباہ کر دیا ہے کہ شاید کوئی آ کے اس کو بہتر بھی نہ کر سکے. تو یہ تو ملک کی تباہی ہے. یہ حکومت جتنی دیر اور زیادہ رہے گی، یہ اگر اور 6-8 مہینے رہتی ہے تو اس ملک کے پلے کوئی چیز باقی رہ نہیں جائے گی. سر یہ دیکھیں 23 بندے آپ کے ساتھ ہیں، پھر بھی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر تو آپ لوگ اتنے مؤثر نہیں ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری نہیں ہے، بھاری حکومت کا ہی پلڑا ہے، چاہے بندے کم ہوں. نہیں، حکومت تو ہے ہی نہیں. پلڑا انہی کا بھاری ہے جن کا پلڑا بھاری ہے. حکومت کا کوئی پلڑا بھاری نہیں ہے. حکومت اگر یہ جوائنٹ سیشن میں ان کو مدد نہ ملتی، ان کو جو ہے وہ کمک ان کے لیے نہ آتی، تو یہ تو اس دن شام کو ان کو ریزائن کرنا تھا. یعنی اس دن جوائنٹ سیشن میں اگر یہ اکثریت کھو بیٹھتے تو پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ تو ریزائن ہی تھا نا، کہ اسمبلیاں توڑی جاتی، ڈیزالو کی جاتی اور الیکشن جو ہے وہ عوام سے رجوع کیا جاتا. یہی تھا نا. تو ہم تو یہ جو اپنا طاقت ہے یہ 2 ہفتے پہلے ہم اس کو اچیو کر چکے ہیں. لیکن اب اگر ان کی ادروائز جو ہے وہ مدد کی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے. پھر یہ رانا صاحب چلیں اس کو مختصر کرتے ہوئے، ملک کی تو پھر تباہی جو ہے PDM کی کمزوری اور ناکامی کا سبب بھی یہی وزن ہے جو آپ کے پلڑے میں نہیں ہے. نہیں، ہماری یہ کمزوری نہیں ہے. ہم کسی غیر سیاسی، غیر آئینی، غیر قانونی جو انٹرونشن ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو کمزور نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر PDM نہیں، سارے ملک کو، پوری قوم کو، ہر ادارے کو، ہر فرد کو آواز اٹھانی چاہیے. اسی لیے ریاست کا بھلا ہے. اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ریاست جو ہے یہ فیل ہو جائے گی. اور فیلڈ ریاستیں جو ہیں ان کا پھر جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سر جی جو آپ نے 23 پارلیمنٹیرینز کی بات کی، یہ سب MNAs ہیں جو کہ چاہ رہے تھے اس قانون سازی کے ساتھ نہیں جانا، یا اس میں سینیٹرز بھی شامل ہیں؟ کتنے سینیٹرز ہیں؟ جی MNAs ہیں 3 تو میرے ضلع سے ہی ہیں. اچھا، سارے 23 کے 23 MNAs ہیں. بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں ان کے MNAs برملا کہتے ہیں کہ جی اگلا الیکشن ہم نے PTI کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا. اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے ٹکٹ تو ہم آزاد لڑ لیں گے، لیکن PTI کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا. لوگ ہمیں جوتے ماریں گے. اچھا، نون لیگ لائف لائن دے رہی ہے PTI کو. اچھا سر، تو یہ جو EVM کا ذرا جلدی سے اس پہ بھی آ جائیں کہ آپ کا بھی اس پر ایک بیان سامنے آیا، نون لیگ کے بھی اور بھی بیانات آ رہے ہیں کہ اگر EVM پر الیکشن ہوا، بلدیاتی انتخاب بھی تو بوائیکاٹ کریں گے. اور آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس پولنگ سٹیشن پر EVM ہوگی آگ لگا دیں گے، ہم نے طریقہ سیکھ لیا. یہاں پہ یہ بہت ہی شدت پسندانہ بیان نہیں ہے رانا صاحب؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم بالکل آئین قانون کے مطابق اگر رہ کے بات کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کیا کر لیں گے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سیدھا ٹلی وہ کہتا ہے کہ جی اپوزیشن کا ریگسٹم بیٹھ گیا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو گئی ہے، اپوزیشن نالائق ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب الیکشن کو تو ہم ان کو اس طرح سے ریگ نہیں کرنے دیں گے. اس پہ وہ تو پھر جو ہے وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوگا. اگر یہ مشین رکھ کے جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ اپنے حق میں ووٹ ڈلوا کے دوبارہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پھر بہت بڑے نقصان کی طرف جائے گا. الیکشن رولز جو ہے وہ ود کنسنسس بننے چاہیے. EVM نے اگر چلنا ہے تو ود کنسنسس چلنا ہے، ادروائز پھر اس نے جلنا ہی ہے، چلنا نہیں ہے اس نے. اور اس طرح سے EVM چل بھی نہیں سکتی کہ ایک ہی الیکشن، پہلا الیکشن آپ اٹھا کے EVM کو دے دیں. وہ بھائی ہندوستان کو 22 سال لگے ہیں، باقی ملک، اور ہندوستان اب واپس آ رہا ہے. ہندوستان جو ہے وہاں پہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ EVM سے باہر نکلے. جرمن جو ہے وہ واپس چلا گیا، انگلینڈ نے اس کو شروع نہیں کیا، اسے ناکام قرار دے دیا.
تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ کوئی بات ان کو سمجھا دیتا ہے، بس وہ اسلام آباد کے میئر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے انہوں نے مشینیں لی ہیں، تو وہ ٹرائل ہو جائے گا پھر اسلام آباد کے الیکشن میں؟ وہ ٹرائل ناکام ہوگا. بڑا اچھا ہے اگر اسلام آباد کا جو ہے یہ ای وی ایم پہ کریں، تاکہ ای وی ایم کا بھانڈا جو ہے نا یہی پھوٹ جائے، اور پھر اگلی جو اس سے آگے جو سٹرگل یا جدوجہد یا تنازع ہے وہ چلے گا نہیں. ای وی ایم ٹوٹل ناکام ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کسی جگہ پہ اس کا پائلٹ پروجیکٹ کر کے دیکھ لیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے کرنا ہے آپ پائلٹ پروجیکٹ کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا رزلٹ ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے پورا الیکشن اٹھا کے ای وی ایم کے حوالے کر دینا، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا اگر ہوگا تو اس کے پھر نتائج جو ہے وہ جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے، یہ کوئی ہماری کوئی دھمکی یا کوئی انا کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. اس میں سر کیا کر لیں گے آپ پھر؟ اگر ایک قانون بن گیا ہے، ادارے اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو آگے سرنڈر کرنا ہوگا اس بات کے، قانون کے آگے، اداروں کے آگے. جی نہیں، ہم اس کو طاقت سے روکیں گے، ہم سرنڈر نہیں کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب، کچھ یہ آڈیوز کو لے کر اور آپ کی جماعت سے بھی کچھ لوگوں نے بیانات دیے. صفدر صاحب کا بھی ایک بیان آیا. یہ کہا جاتا ہے یا پھر تنقیدگار بھی یہ کہتے ہیں بعض اوقات کہ آپ پریشر کے لیے یوز کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی آڈیوز ہیں جن کے باعث کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تو آپ کو کورٹس کے اندر لانی چاہیے اور پھر پراپر کیس لڑنا چاہیے. وقتاً فوقتاً اس طرح کی لیکس کا سامنے آنا کیا نون لیگ صرف دباؤ اور ریلیف کے لیے یوز کر رہی ہے یا واقعی کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، مطلب قانون کے معاملے میں؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں سن لیں، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، اور کوئی ایسی خبر یا ویڈیو یا آئیڈیو جو ہے اسے ملتی ہے جس سے اس کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے، تو کیا وہ اس کو اٹھائے گا نہیں؟ اس کو وہ سامنے لانے کی کوشش نہیں کرے گا تاکہ اس کا جو پرسپشن ہے یا اس کی جو بے گناہی ہے وہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بابا رحمتے نے جو کیا ہے، 1 سال کا پورا آپ اس کا پیریڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو شک ہے کہ بابا رحمتے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ کے پی ایم ایل این کے خلاف جو ہے وہ کمپین کرتا رہا ہے؟ یہ وہ جو ڈیم فنڈ والی کمپین ہے ساری اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کی ہے. ہر اتوار کو آگے یہاں پہ وہ کچہری لگاتا تھا، سارا دن بیٹھ کے پی ایم ایل این کو گالیاں دیتا تھا، ہمارے بندوں کو بلا کے ذلیل کرتا تھا، ہمارے بندوں کے خلاف مقدمے درج کرواتا تھا، لوگوں کو کہتا تھا درخواستیں لے کے آؤ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف. تو اب اگر اس کی آئیڈیو سامنے آئی ہے تو ہم کیوں نہ اس کی نشاندہی کریں؟ ہمارا اس سے سب سے پہلا پیراماؤنٹ ہماری کنسیڈریشن یا ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارا بے قصور ہونا، عوام کی نظروں میں ہم بے قصور ٹھہرائے جائیں، عوام سمجھیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. باقی یہ کورٹوں کے فیصلے اور یہ سزاؤں کے خاتمے جو ہے یہ بات کی بات ہے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو ارشد ملک کی جو آئیڈیو ویڈیو جو ہے وہ چلی ہیں، اس کے بعد یہ بابے رحمتے کا جو چلا ہے، خدا کی قسم ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر جو ہے 100% نہیں 101% جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے خلاف غلط مقدمے بنائے گئے، میاں نواز شریف کو غلط سزا دی گئی، مریم نواز کو، شہباز شریف کو غلط جیل میں رکھا گیا. تو یہی ہمارا تو بنیادی مقصد یہ ہے. چلے رانا صاحب بالکل آخر میں کیا کوئی اور آڈیو ویڈیو ہے جو مسلم لیگ نون سامنے لا سکتی ہے؟ جلدی نہیں پڑی تو نہ ہماری کوئی ریکوائرمنٹ، مطلب آپ کو جلدی ہے ہی نہیں. نون لیگ کوئی اور آڈیو ویڈیو سامنے لا سکتی ہے؟ بیانات بہت آپ کی جماعت کی جانب سے دیے گئے، کوئی آپ لوگوں کے پاس ایسے آڈیوز ویڈیوز ہیں جو ہم سن لیں نا؟ دیکھیں میری بات سن، اگر ہمارے تک کوئی پہنچے گی ضرور لائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے میرے خلاف جو 15 کلو ہیروئن ڈالی ہے، اگر اس میں سے کوئی گواہ جو ہے وہ یہ بات کہے کہ جناب یہ وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ فلاں گودام سے نکال کے انہوں نے ڈالی ہے، تو کیا اس آئیڈیو کو یا اس ویڈیو کو اگر میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کروں تو کیا یہ میں کوئی زیادتی کروں گا؟ معاملہ یہ ہے کہ زیادتی تو وہ ہے جو ان لوگوں نے کی ہے. تو اس لیے میاں نواز شریف کو سزا دینے والا جج اگر خود کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی سزا دلائی گئی ہے، تو پھر بھائی آپ کہتے ہیں جی آپ آڈیو لے آئیں، یہ سازش، بھائی کس بات کی سازش ہے؟ سازش تو ہمارے خلاف ہوئی ہے. ہم اپنے بے گناہی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے.
ہر بے قصور آدمی کا بنیادی حق ہے، ہر بے گناہ کا اپنا بنیادی حق ہے، وہ حق ہم استعمال کریں گے۔ درست، بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راؤ اللہ صاحب نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا اور جو بھی چیزیں سامنے آئی انہوں نے مسلم لیگ نون کو بے گناہ ثابت کیا، اور کہتے ہیں کہ حکومت کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ ان کے معاملات ارینج ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے گرین لائن بس سروس منصوبہ پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون کا، مگر کیا پیپلز پارٹی اس کی اونرشپ لے گی؟ اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے آج کراچی میں گرین لائن بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے۔ 2 ہفتے ٹرائل پر چلنے کے بعد 25 دسمبر سے عوام بھی اس جدید بس سروس کے ذریعے سفر کر سکیں گے۔ اچھی خبر ہے، لیکن کراچی والوں کے لیے اچھی خبریں ابھی بھی W11 بس کی طرح ہی رک کر اور لڑ جھگڑ کر آتی ہیں۔ باقاعدہ افتتاح سے ایک دن پہلے نون لیگ کے رہنما اور کارکن اس منصوبے کا علامتی افتتاح کرنے اور کریڈٹ لینے ناظم آباد پہنچ گئے۔ دھکم پیل میں عوام کو یاد کروایا کہ یہ منصوبہ نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بس کا سفر کیا اور منصوبے کا جائزہ لے کر بتایا کہ اس پر 90% کام ان کے دور میں ہوا ہے اور یہ پی ٹی آئی حکومت کا کارنامہ ہے۔ دوسری طرف سندھ حکومت اس معاملے میں مہمان اداکار ہونے کے باوجود ہیرو بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں عوام کا سوال ہے کہ آخر ایک بس کے بدلے ان کو اتنا بے بس کیوں کیا ہے؟ اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی جوائن کریں گے، مگر جب ہم نے ان کو اب ٹرائی کیا ہے بار بار تو ان کا فون بند ہے، وہ غائب ہیں فی الحال۔ اور ہمارے ساتھ ڈیپٹی بیورو چیف کراچی شاہ ولی اللہ صاحب موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنا بڑا منصوبہ ہے، کراچی والوں کے لیے کتنی سہولت دے سکے گا۔ جو کریڈٹ لینے کی چھینا چھانی ہے تو عوام کو بھی کچھ میسر ہوگا یا کریڈٹ صرف سیاسی جماعتوں کو چاہیے؟ حلیم عادل شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گی پہلے۔ منصوبہ کس کا ہے، نون لیگ یا پی ٹی آئی کا؟ ویسے پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے وہ کریڈٹ نون لیگ کو دے رہی ہے کہ انہوں نے 85% اسے مکمل کیا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبے کسی شخص کے نہیں ہوتے، کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے منصوبے بناتی ہیں اور اس کا اختیار سٹنگ گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ اس وقت پی ایم ایل این تھی، انہوں نے اس کا افتتاح کیا، گراؤنڈ بریکنگ کی۔ اس وقت جو بھی ان کا اس وقت کا جو کریڈٹ تھا الٹیمیٹلی ان کو ملا۔ انہوں نے 20 مہینے کا ٹائم لیا تھا، 20 مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں 10-15% سے زیادہ کام نہیں ہوا۔ نہ انہوں نے بسوں کا آرڈر کیا، نہ اسٹیشنز کا، نہ یہ جو ٹکٹنگ سسٹم ہے، نہ وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، کسی چیز کا آرڈر تک نہیں کیا انہوں نے، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آ گئی، ہم نے اس کو کیری فارورڈ کیا۔ ایشو بنا ہوا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے بسز سندھ گورنمنٹ نے دینی تھی، ان کی ذمہ داری تھی، ان کو شاید کو دینے کو تیار نہیں تھا، پیسے کہاں جائیں گے، جو بھی تھا معاملہ۔ اس کے بعد ہم نے کہا ہم اس کو آگے بڑھانا ہے، تو بسز کی ذمہ داری بھی وفاق نے خود لے لی کہ چلے ہم لا دیتے ہیں۔ وہ خود ذمہ داری وفاق نے، پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ٹھیک ہے بسز بھی ہم دیتے ہیں، نہیں تو یہ مشترکہ پروجیکٹ تھا۔ انیشلی جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ سندھ گورنمنٹ کا تھا، بسز ساری ان کی تھی، وہ ہم نے لے لیا اور اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ اس کو تیزی سے کمپلیٹ کیا اور اس کا افتتاح کر دیا۔ بیچ میں کووڈ آ گیا جس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوئیں، لیکن پھر بھی اپنے ٹائم سے بسز آ چکی ہیں۔ ٹرائل آج اس کا ہو چکا ہے، افتتاح ٹرائل روٹ کا، اسٹیشن بن چکے ہیں۔ فائن ٹیون انشاءاللہ 10 روز کے اندر ہو جائے گا۔ میں اگین آخر میں کہتا ہوں کہ یہ کریڈٹ کی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت انہوں نے افتتاح کیا، آج ختم ہونے پہ پرائم منسٹر نے افتتاح کیا۔ سر اگر جنگ نہیں تھی تو نون لیگ کو آج ساتھ بلا لینا تھا، پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں بیٹھی، کسی کو تو ساتھ بلانا تھا۔ نہ صوبائی حکومت آئی، نہ جنہوں نے پروجیکٹ شروع کیا وہ کل آئے تو بیچارے وہاں جھگڑا وگڑا ہو گیا۔ یہ تو پھر آپ لوگ کہہ یہ رہے ہیں، لیکن افتتاح کرنے تک آپ لوگ ڈٹے ہوئے تھے کہ کریڈٹ سارا پی ٹی آئی کا ہے۔ ایسا یہ بتائیے کہ کہیں آپ ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں، میں آپ کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں، کیا کہیں ٹریڈیشن رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں، پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ افتتاح کرتی ہے، وہ سنگ بنیاد رکھتی ہے، دوسری افتتاح کرتی ہے۔ چونکہ پروجیکٹ 5 سال کے اندر ہو، لازمی گورنمنٹ آتی ہیں، سال 2 سال بعد کرتی ہیں، 3 سال کے پروجیکٹ 4-5 سال، کبھی یہ نہیں ہوا آج تک۔ ہر جگہ گورنمنٹ تبدیل ہوتی رہی۔ کیا 2013 میں جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ کر کے گئی تھی،
इन्होंने कभी उनको बुलाई, ये ट्रेडिशन रही नहीं है। सर क्रेडिट जरूर दिया हलीम आदिल शेख साहब, कतई कलामी की माजरत। मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह जब नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया तो वजीर आजम, जो साबका वजीर आजम गिलानी साहब थे, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट की को इफ्तिताह किया था, यानी कि रसंगे बुनियाद रखा था, उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया कि ये उनका शुरू किया मंसूबा था जिसे आज हमारी हुकूमत मुकम्मल करी। तो क्या आज वजीर आजम साहब ने वजीर आजम नवाज शरीफ को क्रेडिट दिया कि ये उनका मंसूबा था जिसे आज हम मुकम्मल कर रहे हैं? जी मैं तो चलिए आपके जरिए जीएनएन के जरिए पैगाम भेजता हूँ, नवाज शरीफ साहब तशरीफ तो ले आए, हम तो दोबारा हम सब साथ जाएंगे बारात लेकर, उनकी ढोल धमक्के के साथ जाके इफ्तार कराते। आप इसी बहाने आ जाए, हम उनसे फीसद आप खुद तो आ जाए ना। नवाज शरीफ केले टमाटर भिजवा दिए आपने, ऐसा नहीं होता। ये कल मैं वाकई बताऊँ, ये ओछी हरकत थी, चोरी हरकत थी, घटिया प्रमोशन लेने की, मीडिया हाइप क्रिएट करने की कोशिश की। ऐसा नहीं होता है और अल्टीमेटली लोग क्या भी कुछ नहीं। रियलिटी है तो वो ये है कि बहुत कम एक अनाउंस करके चले गए और उसको आज कंप्लीट किया। लेकिन मैं देखिए, मैं बीच की बात कर रहा था, लेकिन एक बात है, कल इन्होंने बड़ी घटिया सा काम किया है, नहीं करना चाहिए। हम अल्टीमेटली प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट करती है, आगे तो अल्लाह को बताते हैं किसकी गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह हमारी है। अगर जिसकी भी ये गलत एक ट्रेंड इन्होंने लगाया है, एक ओछी हरकत, एक सस्ती शोहरत, एक वो कराची की जबान में कहते हैं कि छोरी हरकत इन्होंने की है और कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। चले मैं आपकी तरफ, सर हलीम साहब मुझे मौका दीजिएगा, मैं जरा एक ओपिनियन अपने, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जीएनएन के मौजूद है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। ज़ाहिर तक आवाम का भी परसेप्शन है, लोग किस तरह देख रहे हैं इस पूरे को। शाह वलीउल्लाह साहब, एक मंसूबा है, दो दावेदार रहे, एक कल सॉफ्ट उसकी इनॉग्रेशन को चले गए, आज विफाक की तरफ से उसका इफ्तिताह किया गया है। काफी अर्से से अब इस प्रोजेक्ट को कवर भी कर रहे हैं। खुद नून लीग कहती है 85% उन्होंने मुकम्मल किया, पीपल्स पार्टी कहती है ये मंसूबा ही नून लीग का है, और पीटीआई कहती है कि उन्होंने 80-85% मुकम्मल किया। दरअसल कितने फीसद किस दौर में मुकम्मल हुआ, और ये क्या अवाम को अब जो फैसिलिटेशन है किसी हद तक अवाम खुश है इससे? जी शुक्रिया। बिल्कुल, ये सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ग्रीन लाइन मंसूबा है और इसका जो संगे बुनियाद था ये फरवरी 2016 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने रखा था और मंसूबे को 2017 में मुकम्मल होना था। और इसी दौरान में बताना चाहूँगा इसकी इब्तिदाई लागत जो थी 16 अरब 85 करोड़ रखी गई थी और सिंध हुकूमत ने बाद में इसमें तजवीज़ दी थी कि इसके रोड जो है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि पहले जो इसका रूट तय हुआ था वो सरजानी से गुरुमंदिर तक था। फिर वो ये तय हुआ कि इसका जो है गुरुमंदिर और नुमाइश से आगे टावर तक ले जाया जाए, तो मजीद 10 किलोमीटर जो है इस मंसूबे में इजाफा किया गया था, तो इसकी लागत 24 अरब तक पहुंच गई थी और अब इसकी लागत में मजीद करके इजाफा हो चुका है। और ये बताया चलूँ कि ये ग्रीन लाइन मंसूबे में नवाज शरीफ की दौर हुकूमत तकरीबन 70% काम जो है वो मुकम्मल किया गया था और 3.25 साल के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काम कराया है। और ये भी बताऊं कि सिंध हुकूमत के साथ इनका जो मुआहदा हुआ था उसमें इनको बसें लानी थी, मगर बसों के मामले पर सिंध हुकूमत जो थी मुसलसल तजब्बुब का शिकार थी और वो बसें नहीं ला पा रही थी। तो मौजूदा जो हुकूमत है वफाकी तहरीक इंसाफ की, इन्होंने जो है ऐलान किया कि फिर वफाकी हुकूमत इस मंसूबे के लिए बस लाएगी। तो अब बसें भी जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो इस मंसूबे के लिए लाई है। तो समझ लीजिए कि तकरीबन इसका मंसूबे का 30% जो काम है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया और 70% जो है उस वक्त में मुकम्मल हो चुका था। शाह वलीउल्लाह साहब, ये बताइएगा कि राइट नाउ जब ये मंसूबा इफ्तिताह हो गया और ये कह रहे हैं 10 से 15 दिन बाद अवाम इसका इस्तेमाल या अवाम के लिए ऑपरेशनल होगा, ये तो क्या अब मुकम्मल हो चुका है, हम इसे कंप्लीट कह सकते हैं, या इसके अंदर कुछ और नकायस या कोई ऐसे मामला, क्योंकि हमने देखा पहले 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स में जो खुलने के बाद भी उनमें प्रॉब्लम्स रहे, ये कंप्लीट है इस वक्त जितना बन गया है? जी बिल्कुल, इसमें नकायस आएंगे सामने, क्योंकि मंसूबा जो है अब भी मुकम्मल नहीं है। उजलत में अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कराया गया है। सरजानी से नुमाइश चौरंगी के दरमियान जो स्टेशन है, इन बरकी सीढ़ियां अभी भी आप जाके देख सकते हैं कि बरकी सीढ़ियां खराब है। बेशतर जगह पर हर जो ट्रैक पे हर जो खंबा लगा था उस पे पोल, उस पर एक कैमरा लगना था। तकरीबन 1000 कैमरे लगाए जाने थे, जिसमें से अभी तक बमुश्किल 500 कैमरे में लगाए जा चुके हैं। कंप्यूटराइज टिकटिंग सिस्टम का भी अभी तय नहीं हुआ है। इस तरीके से गार्डन में जो वाकई इनका ऑपरेशनल सेंटर है उसमें भी नकायस है, अभी वही मुकम्मल नहीं है। सरजानी टाउन में जो बसें आएंगी, इनकी धुलाई होगी, उसके लिए पानी का मसला बना हुआ है, क्योंकि रिसाइकलिंग प्लांट लगाना था। अब ये तय हुआ है कि जो बसों को रिसाइकलिंग करेंगे वो पानी जो आएगा तो उसके अंदर ऑयल मिल जाएगा। अब इनके लिए एक नया दरदस्तर बना हुआ है। तो अभी तक बहुत सारे नकायस है और उसके बाद भी आप शाह वलीउल्लाह साहब, ये जो आप बता रहे हैं ये तो सारे ज़ाहिर बात है इंतजामी मसाइल हो जाएंगे, फिर बसें खड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी सफाई नहीं होगी। फिर मुझे ये फरमा दीजिएगा कि कुछ काम पहली हुकूमत विफाक की कर गई, कुछ आने वाली हुकूमत ने कर दिया, प्रोजेक्ट किसी हद तक कंप्लीट है, लेकिन अब जब एक चलेगी चीज़ तो उसका इंतजामी मसाइल होंगे, डे टू डे बेसिस के ऊपर होंगे। तो ये अब जिम्मेदारी किसकी होगी, इस ग्रीन लाइन को ऑपरेट करना, इसको मैनेज करना, इसके बजटिंग को देखना, ये विफाक की जिम्मेदारी है, सिंध की जिम्मेदारी, कौन चलाएगा, किसकी ओनरशिप में रहेगा?
देखिए अभी तो वफाक ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाई हुई है, उसी के तहत ये काम हो रहा है। इसको बाकायदा उन्होंने कंपनी के तहत ये चलाया जा रहा है सारा सिस्टम। अब ये देखना होगा कि इस बात में क्योंकि कहा यह गया था कि वफाकी हुकूमत इसको सिंध हुकूमत को तोहफा देगी, सिंध हुकूमत के लिए, सिंध के शहरियों के लिए, कराची के शहरियों के लिए तोहफा होगा। अब ये उसको किस तरह हैंड ओवर करते हैं, उसको किस तरह चलाते हैं, क्योंकि मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं वो पेशावर BRT से बदतर नजर आ रहे हैं इसके, क्योंकि जिस तरीके से सूरत हाल है वो मुनासिब नजर नहीं आ रही है। ये तो आप अच्छी खबर में भी मायूसी डाल रहे हैं शाह वलीउल्लाह साहब। मैं हलीम आदिल शेख साहब, कोई जल्दी थी जो अधूरा मंसूबा, जैसे ये बता रहे हैं हमें रिपोर्टर कि जल्दी में किया गया, बहुत से इंतजामी मामलात और इसके ऑपरेशनल मामलात में मसाइल पड़ेंगे सर? देखिए हमारा मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट का टेस्ट ट्रायल करके जा चुके हैं। टेस्ट ट्रायल और असल उसमें टाइम होता है 15 रोज का टाइम, इंशाल्लाह 25 दिसंबर को चल पड़ेगी। और उसके बाद भी बिल्कुल जब कोई भी नई मशीनरी आती है, नई चीज मंगाई जाती है, अगर ड्यूरिंग उसके ऑपरेशन को प्रॉब्लम आता है उसको रिजॉल्व किया जाता है। इंशाल्लाह कोई ऐसी खबर नहीं होने जा रही। और लाजमी बात है चलने के दौरान कुछ ना कुछ ऐसे मामला होते हैं तो उसको भी देख लिया जाएगा। इशू ये है कि शाह वलीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो पेशावर BRT से भी इसके हालात खराब देख रहे हैं सर। देखिए जी मैं आपको बताता हूँ पेशावर BRT का क्या हुआ था कि काफी हफ्ते बसेस खड़ी रही थी, जिसके बाद फिर जब चली तो उसमें प्रॉब्लम तो दूर होगी। शुरू में कुछ 6-8 पता नहीं 2-4 बसें जली थी जो कुछ हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 1.5-2 साल से कोई ऐसी खबर नहीं आई है उसके ऊपर। शाह वलीउल्लाह भाई की अपनी एक सोच हो सकती है, उनका अपना एंगल हो सकता है, उनका चैनल पॉलिसी हो सकती है, उससे अपनी बात रख सकते हैं। मेरी अपनी एक वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अगर खराबियां आती हैं, मशीनरी आएगी, मैं नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह उसको ओवरकम किया जाएगा। पेशावर BRT चल रही है, शाह वलीउल्लाह भाई को बुलाते हैं, वहाँ दावत कराते हैं, इनको घुमाते हैं। वो खुद भी इसको कवर कर रहे हैं, मगर कहीं वाकई जल्दी में तो नहीं इफ्तिताह हो गया सर? और ये फरमा दीजिएगा जो शाह वलीउल्लाह साहब से भी मैंने पूछा है कि अब इस प्रोजेक्ट का वाली वारिस कौन होगा, मतलब जिस दिन से ऑपरेशनल होगी अवाम के लिए तो कौन जिम्मेदार है, विफाक, सूबा? देखिए जी मैं बता क्लियर करता चलूँ, सिंध में है 18वीं तरमीम के तहत ट्रांसपोर्ट तो टोटल जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ये चूंकि सब कुछ हमने किया है तो ये हम 3 साल तक वफाक खुद चलाएगा इसको, और उसके बाद हम सिंध के हवाले कर देंगे इस दुआ के साथ के उसके बाद भी ये उसको ठीक चलाते रहें। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह सिंध 3 साल बाद फिर सिंध में ठीक ही चलेगा, क्योंकि 3 साल बाद सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, तो इंशाअल्लाह ये BRT फर्स्ट क्लास चलेगी, ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट जो है, और ये 3 साल बाद हम खुद यहाँ सिंध में भी खुद चला रहे होंगे इसको इंशाअल्लाह। सर ये फरमा दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि 3 साल चलाएंगे और फिर देंगे और आगे भी आपकी हुकूमत होगी। आज वजीर आजम साहब भी वहां मौजूद थे, अरबाब गुलाम रहीम और आपके दरमियान तल्ख कलामी और सख्त जुमले कहे सुने गए, इतनी तलखी क्यों बढ़ गई? चलिए मैं आप में टिकट देख रहा हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है रिपोर्टिंग के ऊपर, उसमें भी कहा जा रहा है कि जी चले बचिया तो तल्ख जुमले तो कुछ मेरी तरदीद आ गई है। PTI की मीटिंग होती है, PTI एक अवामी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, यहाँ जब बैठते हैं तो गपशप होती है खुलखुला के और सुना जाता है एक दूसरे को। दूसरा भी कहा गया कि जी हलीम आदिल शेख को अलग बुला के आपके फिक्र चल रहा है अभी जो भी सुन रहे हैं, शाह वलीउल्लाह भाई डिप्टी ब्यूरो चीफ है, शाह वलीउल्लाह भाई, उसके बाद आपको पता है एंग्रो का एक फंक्शन था, तो मैं एंग्रो के फंक्शन में इन्वाइटेड था, बच्चिया लोग SIDCL में इन्वाइटेड थे, इसलिए मैं एंग्रो के फंक्शन में चला गया था। यहाँ बताया जा रहा है कि मुझे PM ने अलग बुला के बातचीत की, ऐसी कोई नहीं हुआ। हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग आराम से बर्खास्त हुई, उसके बाद मैं और फिरदौस शमीम नकवी साहब लॉन में एंग्रो के फंक्शन में चले गए, बचिया शुरा जो थे वो SIDCL के फंक्शन में चले गए जो एंग्रो के बाद था, और उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर जब निकले SIDCL के लिए तो मैं उन्हीं के उसके एंटरवाज के साथ हम उन्हीं के कॉन्वाय में जाकर अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर आपकी जमात और जो तमाम बड़े लोग मौजूद हैं उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, तो ये फरमा दीजिएगा ये तो प्रोजेक्ट चले नून लीग ने शुरू किया, आप लोगों ने मुकम्मल कर लिया, अब क्या कराची के लिए PTI का शुरू करदा कोई और मंसूबा है जो आप कंप्लीट करना चाहेंगे या कोई नई चीज वहां पे कराची वालों के लिए लाना चाहेंगे? देखिए 5 प्रोजेक्ट, एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि 3 साल में 1000 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए हैं सूबे सिंध में, पीपल्स पार्टी के 14 साल में 1600 अरब के प्रोजेक्ट आए हैं। तो इस दफा जो हमारा 35 अरब का जो प्रोजेक्ट है नालों पे सफाई का, उसकी रोडों का, उसमें सिवरेज सिस्टम का, जो गुज्जर औरंगी और महमूदाबाद नाला, तो गुज्जर नाला महमूदाबाद नाला तक कंप्लीशन की तारीफ है, और ये महमूदाबाद औरंगी पे आधा काम हो चुका है, ये एक कंप्लीट होने जा रहा है। उसके अलावा K4 जो कि 13 साल में 13 अरब जाया हो चुके हैं, और K4 इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर उसकी दोबारा रीस्टार्ट होने जा रहा है।
اور اس کے علاوہ KCR، اس کو بھی لوگ کہتے تھے، گرین بسوں کو بھی لوگ کہتے تھے، ناصر شاہ صاحب کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کچھ نہیں آئے گا، KCR انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ وہ بھی 3 سال میں KCR بھی آپ کو یہاں ہمارا منصوبہ ہے جو کہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ KCR کے پیچھے جو ہے وہ فریٹ ٹرمینل کا ہے، اس کے اوپر بھی وہ چل رہا ہے۔ اور سر K4 کتنے عرصے میں مکمل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ اگست یا ستمبر 2023 میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ میں آپ کو پوری بات کر لوں کہ KCR کا گراؤنڈ پہ موبلائز ہو چکے ہیں، FWO نے گراؤنڈ پر موبلائز ہو کر کام کرنا شروع کر دیا ہے، KCR کے اوپر FWO پہنچ گئی ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ نالے آپ کے سامنے موجود ہیں، KCR کے لیے FWO نیچے اتر چکی ہے، K4 پہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے فریٹ ٹرمینل آ رہا ہے۔ 1000 ارب 650 ارب کراچی، 440 ارب 620 ارب کراچی اور 440 ارب بقیہ سندھ کی 14 اضلاع کے لیے بمائے موٹر وے 1000 ارب کا سندھ کے اندر 3 سال میں پروجیکٹ دیا ہے۔ پیپل پارٹی نے 13 سال کے اندر صرف 1600 ارب کے پروجیکٹ دیے ہیں، ڈیولپمنٹ کی ہے۔ الحمدللہ وی آر ڈوئنگ اے لاٹ فار سندھ۔ بہت بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ مگر جو PTI کہہ رہی ہے کہ 1000 ارب روپے کے پروجیکٹس کراچی کے لیے انہوں نے دیے ہیں گزشتہ 3 سالوں میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی یہاں شامل نہیں جو یہ کہہ سکے کہ واقعی ان کو 1000 ارب کے پروجیکٹس ملے ہیں۔ ان کی اپنی تنقید اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔